जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूं और आपकी सलामती चाहता हूं। आज के सुख संदेश में मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं और खुदा के हयात, नजात और इत्मीनान बख्श कलाम यानी बाइबल मुकद्दस में से खुदाम यीशु मसीह की इंजील जो मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई उसका 22वां बाब और उसकी 35 से 38 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। द गॉस्पेल ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 22 वर्सेस 35 to 38। खुदाम यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं। वो बात कर रहे हैं अपने शागिर्दों से। क्या कहते हैं वर्स 35 से? फिर उसने यानी यीशु मसीह ने फिर उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूती बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज के मुताज रहे थे? उन्होंने कहा, किसी चीज के नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना जरूर है। इसलिए कि जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, देख, यहां 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत हैं। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। ये खुदा यीशु मसीह की स्टेटमेंट, जो बात उन्होंने अपने शागिर्दों से कही, सुनने में और पढ़ने में भी बड़ी अजीब लगी है। मुझे अजीब लगी है, शायद आपको सुनने में भी अजीब लगी हो। वो जो कहता है कि अगर एक गाल पे मार दे कोई तो दूसरी भी आगे कर दे, दुश्मनों से तुम मोहब्बत रखो, सिताने वालों के लिए दुआ करो, तो अभी वही खुदावंद शागिर्दों को कहते हैं कि अगर किसी के पास नहीं है तो अपनी पोशाक बेचकर भी तलवार खरीद ले। है ना? अजीब सी बात है ना? और खुदाम यीशु मसीह की सारी तालीम में ऐसी कोई बात है ही नहीं। लेकिन इन आयात में खुदाम यीशु मसीह ने एक बड़े खास तरीके से बात अपने शागिर्दों से शुरू की। अगर आपको दिलचस्पी है तो आप पढ़ के देखिए लूका की इंजील का ये 22वां बाब, और ये बातें खुदाम यीशु मसीह ने आखिरी खाने के बाद जो इशाए रबानी की जो बातें हैं उसके बाद ये बातें की, जब वो गतसमनी जो बाग है उसमें जाने से पहले, और उसी रात को इन्हीं बातों के कुछ देर बाद खुदाम यीशु मसीह को वो गिरफ्तार करते हैं। और खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बड़ी देर से बता रहे थे कि उनका दुनिया में आने का मकसद क्या है। बिल्कुल वही जो मुकद्दस यूसुफ को फरिश्ते ने ख्वाब में आके दिखाई दिए कि कहा था, मत्ती की इंजील पहला बाब और 21वीं आयत, कि तू उसको यानी मुकद्दसा मरियम को अपने ले आने से ना डर, उसके बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये मेन प्रोजेक्ट था खुदाम यीशु मसीह का इस दुनिया में इंसानी जिस्म में आना। और जब्राइल फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को तो पहले बता दिया था। उन्होंने कहा कि तू पाक रूह की कुदरत से हामला होगी, क्योंकि पाक रूह की कुदरत से तू हामला होगी, जिस्मानी तौर पे तू कुमारी रहेगी, इसलिए वो बच्चा जो पैदा होगा जिसका नाम इमैनुअल होगा, कि खुदा हमारे साथ, इंसानों के साथ, क्योंकि वो पाक रूह से पैदा होगा तो इसलिए वो
نومولود حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ جبرائیل نے بتا دیا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا کیونکہ پاک روح کی قدرت سے پیدا ہوگا۔ اب خدا یسوع مسیح ان شاگردوں کو یہی تو کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ یسایہ کے صحیفے میں اور پورے پرانے عہد نامے میں ایک ہی شخص کی بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح۔ اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میں بدکاروں کے ساتھ گنا جاؤں گا اور بدکاروں کے حوالے کیا جاؤں گا۔ یہ بات وہ انہیں سمجھا رہے۔ لیکن جو بات شروع انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ نہ بٹوا لینا، نہ جھولی لینا، نہ لاٹھی لینا، اور تم جانا، کوئی فکر نہ کرنا۔ اور وہ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے خداوند، ایسا ہی ہوا کہ جیسے تو نے کہا تھا کہ جب ہم جاتے تھے نہ ہمارے کھانے کا ہمیں پرابلم ہوتا تھا، نہ رہائش کا مسئلہ ہوتا تھا، نہ کوئی ہمارے بٹوے میں کمی ہوتی تھی، کھانا پینا، استقبال، لوگ اپنے دروازے کھولتے تھے، اور صرف اس نام سے کہ ہم تیرے شاگرد ہیں تو ہماری آؤ بھگ شروع ہو جاتی تھی۔ ہمارا تو خرچہ بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، لوگ خود بھی لے جاتے تھے، چھوڑ بھی جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب خدام یسوع مسیح ایک سپر سٹار کی طرح ہر کوئی اس سے ملنا چاہتا تھا۔ کوڑیوں کو لے کے آتے تھے، بیمار اچھے ہوتے تھے، مردے زندہ ہو رہے ہیں۔ اور یہ جب دیکھتے تھے شاگرد کہ یہ تو کھڑا ہو کے جھیل میں جب طوفان آ گیا تو اس نے اٹھ کے جو ہوا کو ڈانٹا اور جو لہریں ہیں انہیں ڈانٹا، تو وہاں لکھا ہے کہ وہ تھم گئے۔ انہوں نے دیکھا تھا اس یسوع کو پانی پہ چلتے ہوئے۔ یہ تو ساری عجیب ما فوق الفطرت چیزیں انہوں نے دیکھی تھی، اور شاگردوں کے تو ذہن میں یہ جو ہے -1 پوائنٹ بھی ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ ایسا قادر شخص، قادر مطلق شخص، بدروحوں اس کی ایک جھلک سے نکل جاتی ہیں اور کچھ بھی اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ ایسا شخص بھلا پکڑا جا سکتا ہے، یا ایسے شخص پہ کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور خدا یسوع مسیح ان کو ذہنی طور پہ تیار کر رہا تھا۔ انہوں نے یسوع مسیح کا بھی ایک ہی جو ہے وہ منظر دیکھا تھا، مشہوری، قدرت، جلال، معجزے، اور اس کی وجہ سے یہ شاگرد بھی، ان کی بھی بڑی مشہوری ہو گئی تھی۔ اور خداوند نے اس لیے انہیں کہا تھا کہ تم فکر نہ کرو، تم لاٹھی بھی نہ لینا، کہ اپنی سیکیورٹی کا بھی تمہیں کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں، وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ پھر زبور 34 میں جیسے لکھا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور انہیں بچاتا ہے۔ اب خدام یسوع مسیح شاگردوں کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیارو، اب سین بدل جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے خدام یسوع مسیح نے ٹیمپریری، عارضی طور پر انہیں یہ کہا تھا۔ اگر ہم خدا کے کلام میں پڑھ کے دیکھیں، خدام یسوع مسیح کے گرفتار ہونے پر، صلیبی موت، بلکہ جو دفن ہونے کے بعد وہ مردوں میں سے زندہ ہوئے ہیں، اعمال کے پہلے باب میں پڑھ کے دیکھیں، جب وہ آسمان پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی شاگردوں کو کہا کہ ٹھہرے رہو۔ حالانکہ وہ وقت تھا، وہ کہتے کہ جاؤ ابھی سے کلام کی منادی شروع کر دو، بلکہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں ٹھہرے رہو اس وقت تک جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے۔ اور ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تک جو ہے وہ یہ جو خدا یسوع مسیح جب گرفتار ہوئے، اب گتسمنی میں ہی دیکھ لیں، یہ سارے شاگرد وہاں بھاگ گئے۔ پطرس نے جو ہے وہ اس کا سردار کہن کے نوکر کا جو ہے میلخس کا کان اڑا دیا تھا۔ یسوع مسیح نے اسے کہا، او پطرس، یہ تلوار میان میں رکھ، اگر میں چاہوں تو میں باپ سے دعا کروں تو وہ ابھی 12 تمن فوج فرشتوں کی بھیج دے گا
اور ایک فرشتہ ہے نا، اگر آپ پڑھیں، وہ 1,86,000 لوگوں کو ایسے گاجر مولی کی طرح کتر کے رکھ دیتا ہے، اتنی طاقت اس میں ہوتی ہے۔ تو ابھی ان دو سٹیٹمنٹس کو دیکھیں، خدام یسوع مسیح نے کہا کہ اب میں تمہیں کہتا ہوں، اب تم بٹوا بھی رکھ لو، اپنا انتظام بھی کرو، اور یہ ہے کہ جو سب چیزوں کی اب تم اپنا انتظام کرو، اس عارضی طور پر جو جب کہا کہ اپنی پوشاک بیچ کر جو ہے وہ تلوار خرید لو، وہ سیلف ڈیفenس کے لیے۔ خدام یسوع مسیح کا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا کہ اب تلواریں تم خرید لو تو پھر اب جو ہے وہ دہشت گردی پھیلا دینا اور جو بھی سامنے آئے اڑائی جانا اور قتل و غارت شروع کر دینا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ خدام یسوع مسیح نے شاگردوں کو یہ بتایا کہ ابھی چیزیں بدل رہی ہیں، بدکاروں کے ساتھ میں گنا جاؤں گا، لعنتی موت مارنے کے لیے مجھے صلیب، ان کو بتاتے رہتے تھے خدام یسوع مسیح، لیکن شاگرد اس بات پہ دھیان دیتے ہی نہیں تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے، اسی لیے تو جب خدام یسوع مسیح صلیب پر بھی تھے تو وہ سب تانے لگا رہے تھے کہ یہ اس نے اوروں کو بچایا، خود کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ اگر یہ خدا کا بیٹا ہے تو یہ اتنے تو مردے زندہ کیے ہوئے ہیں، تو یہ صلیب سے اتر نہیں سکتا؟ کیونکہ مائنڈ سیٹ شاگردوں کا، وہ تو مشہوری کے عادی تھے، استقبال کے عادی تھے۔ تو خدام یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں، اب سین بدلنے والا ہے، اور وہ میری مرضی کے مطابق بدلنے والا ہے۔ اس لیے اب تمہیں اپنی رہائش کا بھی، اپنے کھانے پینے کا بھی، اپنی سیکیورٹی کا بھی، سیلف ڈیفenس کا بھی، اپنی حفاظت کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور تلوار جب تمہارے پاس ہوگی، اگر تم پہ کوئی اٹیک کرے گا تو تم کم سے کم اپنا ڈیفenس تو کر سکتے ہو نا۔ اور یہ نہیں مطلب کہ تم پہلے جو ہے کسی پہ حملہ کرنا۔ ابھی دیکھیں، جب پطرس نے وہ سردار کاہن کے نوکر ملخص کا کان اڑایا تو خدام یسوع مسیح نے ڈانٹا اس سے پطرس کو۔ یہی وہی یسوع ہے جس نے شاگردوں کو کہا کہ اب پوشاک بیچ کر تلوار خرید لو۔ یہ بھی کیوں، ایسا کیوں ہے؟ وہاں پہ بالکل صاف نظر آتا ہے کہ خدام یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ نہیں، میں نے اگر تمہیں کہا ہے کہ تلواریں خرید لو اپنے ڈیفenس کے لیے، تو حملہ نہیں تم نے کرنا، بلکہ اس نوکر کا، ملخص کا کان خدام یسوع مسیح نے جو ہے وہ پھر وہ صحیح کر دیا۔ وہ خدام یسوع مسیح کا یہ آخری معجزہ ہے دنیا میں، انسانی جسم میں جب تھے، کہ اس گتسمنی میں اس کا کان یسوع مسیح نے جوڑا۔ اب اس کے بارے میں کوئی ہمیں زیادہ معلومات نہیں ملتی، کیونکہ پطرس نے جب تلوار مار کے اس کا کان اڑا دیا ہے، یہ جو لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری طرح کان اس کا کٹ کے ادھر ادھر گر گیا ہوگا۔ تو پھر وہاں جو ہے ایک دم وہ لالٹین لے کے تو وہ کان تو نہیں ڈھونڈا ہوگا یسوع مسیح نے، کیونکہ اس کے تو میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کان واقعی اڑ کے کہیں گر گیا ہوگا تو یسوع مسیح نے اس کا ہاتھ رکھ کے جب معجزہ کیا تو اس کا مطلب ہے وہ پھر نیا کان نکل آیا ہوگا، میں ایسے سوچ سکتا ہوں۔ یا اگر پورا نہ اڑا ہو تو ہاف کٹا ہو اس کا کان، تو خدا یسوع مسیح نے ہاتھ رکھ کے اس کا وہ کان جوڑ دیا۔ یہ معجزہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم نے اٹیک نہیں کرنے، حملے نہیں کرنے، صرف اپنا ڈیفenس کرنا ہے ایک خاص مدت کے لیے۔ اور وہ مدت کون سی تھی؟ کیونکہ شاگرد پھر چھپے پھرتے تھے، بھاگ گئے، چیزیں بدل گئیں، ان کا تو ہیرو اور سپر سٹار جو ہے وہ صلیب دے دیا گیا۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، اس گتسمنی کے بعد یہ جو ہے یسوع مسیح کے زندہ ہو کے ان پر جب ظاہر ہوتے ہیں، یہ لوگ چھپے ہی رہے ہیں، یہ بھاگتے ہی رہے ہیں۔ اور اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اب اپنی رہائش و راحت اور سیکورٹی کا خود ہی انتظام کر لینا۔ لیکن جب پاک روح ان پہ نازل ہوتا ہے، اعمال 2 باب میں، اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کسی تلوار کا ذکر نہیں ہے۔ پھر یہ اتنی اذیتیں سہتے رہے ہیں، سبھی شہید ہوئے ہیں۔ تو مسیحت میں جو دہشت گردی، حملہ کرنا، اس کا تصور ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ مسیحت جو ہے وہ ایک روحانی رشتے کا نام ہے۔ یسوع مسیح نے شیطان کے سارے کاموں کو تباہ کرنے وہ آیا،
اس لیے آپ کو دنیا کی تاریخ میں ان کا نام جنگیں کرنے والے نبیوں کی طرح نہیں ہے۔ وہ تو خدا کی بادشاہی جو آسمان پہ ہے، جس کے لیے آدم کو بنایا گیا تھا، اس کی پھر منادی کی کہ تمہیں اس لیے بنایا گیا تھا عدن میں کہ اس زمین پہ جو آسمان میں بادشاہی ہے خدا کی، اس کی ایک نقل اس زمین پر ہونی تھی۔ شیطان نے وہ ہونی نہیں دی۔ پھر اس لیے یسوع مسیح آیا، گناہ کا کفارہ دیا، شیطان کی طاقت کو توڑا، اور پھر خدا کی بادشاہی کا اعلان کیا۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے، اس میں خدا کی بادشاہی کے قوانین جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی جو شہریت ہے وہ آسمانی ہو جاتی ہے۔ پھر فرشتے آتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے، پھر پاک روح ان کی مدد کرتا ہے، ان کی فطرت بدل جاتی ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، بہت دفعہ اس بات پہ جو ہے وہ پریچنگ اس طرح ہوتی ہے کہ نہیں، ہمیں بھی تلواریں لے کے خرید کے تو یہ ہے کہ ایسے لڑائی جھگڑا شروع کر دے۔ نہیں نہیں، خدا یسوع مسیح کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا۔ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، اور اس نے ٹیمپریری اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا کہ سیلف ڈیفenس کے لیے، اور جو ہے یہ بات خدا کا پاک روح ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ اس آیت کو ہم مس انڈرسٹینڈ نہ کریں۔ میری دعا ہے خدا کا پاک روح آپ کی روح سے بات کرے۔ اگر آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے، انفیکشن ہے، میں یسوع کے نام میں ڈانٹتا ہوں۔ ڈائبٹیز، جوڑوں کا درد، دل کے امراض، گردوں کی امراض، آنکھوں کے امراض، کانوں کے امراض، یسوع کے نام سے جاتے رہیں۔ شافی یسوع کے نام سے، خدا کے بیٹے کے نام سے آپ تندرست ہو، شفا پائیں۔ شیطان کے سارے حملے، بدروحوں کی ساری قوتیں، ان کا جکڑاؤ یسوع کے نام میں ختم ہو جائے، ابھی اسی وقت۔ اور خدا کے پیارے پاک روح، میری آواز جو سن رہا ہے، ان کی روح، جان اور جسم کو چھو اطمینان، خوشی بخش۔ جنہوں نے ابھی تک خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، تو ممکن کر کہ وہ تیرا کلام ان تک پہنچے، خدا کا کلام، وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور نئے سرے سے پیدا ہو کر مسیحیت کی اصل روح کو جانیں، اور خدا سے ان کا رشتہ ہو جائے، قائم ہو جائے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا بڑے ایمان سے مانگ کے پا لیتا ہوں، اور آپ میرے ساتھ مل کر کہیں آمین، آمین، آمین۔